अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इसमें आज़म क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़ैद कुरैशी ने मुझसे सवाल किया था इसमें आज़म के बारे में कि मैं उनका इसमें आज़म बता दूं। तो आज की वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने अपने नाम के हिसाब से या अपनी तबीयत और मिजाज के हिसाब से अपना इसमें आज़म जो है वो डिसाइड करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी और आपके साथ साथ बाकी देखने वाले और सुनने वालों के लिए भी रहनुमाई होगी। माज़रत मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने में देर हो गई। बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया वो इसमें इलाही का था। जिसके से आपको जो लक़ब अता हुआ वो आदम सफ़ीउल्लाह का अता हुआ। अब अगर इस बात पर गौर करें तो पता चलता है कि तमाम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम, इनका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया। क्योंकि अल्लाह कुरान में कई जगह फरमाते हैं जो मेरी दी गई नेमतों को झुटलाए। कौन है जो मेरी दी गई नेमतों को झुटलाए? अगर इस बात को समझा जाए तो इंसान गफलत में है, अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ है कि सर उठाने या सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं। लेकिन कोई शक नहीं, जो इंसान गौर करता है वो इन तमाम अस्मा इलाही के फ़ायदे से बखूबी तौर से फ़ायदा उठाता है। इन तमाम अस्मा इलाही के अलावा अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया और इस दुनिया की हर नेमत मैंने अपने बंदों के लिए मुसख्खर कर दी है। अभी ये आप पर मुनहसिर है कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में कई जगह फरमाते हैं कि इन तमाम नेमतों को खोल खोल कर मैंने इंसानों के लिए पेश किया। समझने और गौर और फ़िक्र करने का जो हुनर है वो भी इंसान को अल्लाह ने अता किया। अब जब बंदा अल्लाह के तमाम अस्मा का विर्द एक ख़ास तादाद में करे तो इन अस्मा के रमूज़ इस बंदे पर खोलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई शुबा और शक नहीं। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैंने या ख़बीरू का वजीफ़ा किया और उसके बाद उसके तमाम रमूज़ जो हैं अल्लाह के हुक्म से मुझ जैसी पर ज़ाहिर होना शुरू हुए, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। अब बात गौर करने की ये है कि कब और क्यों अल्लाह अपने बंदे पर अपने अस्मा का राज खोलता है, या ये कह लें कि इन अस्मा का इल्म अता करता है। इसके लिए हमें समझना ये होगा कि अल्लाह की कोई भी सिफ़त की अता जब इंसान को होती है तो उसकी मेन वजह, जिस वजह से वो बंदे पर ज़ाहिर होती है, वो क्या है। यहाँ पर एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर एक इंसान ड्राइवर है तो इस ड्राइवर के लक़्ब की निस्बत से क्या वो सारी ड्राइविंग की फील्ड्स में महारत हासिल रखता होगा? इसी तरह अगर किसी को अगर कोई लक़ब यानी डेज़िग्नेशन बिना महारत के अता हो जाए, सेम इसी तरह अल्लाह इंसान को या तो इसके अंदर छुपी ख़ुसूसियत के हिसाब से इसे इल्म अता करता है, या फिर इस इंसान की लगन को देखते हुए उसे उस इल्म को अता करता है या नवाजता है। किसी की लगन को देखने के बाद भी अल्लाह अपने इस बंदे को वैसा ट्रेन करता है कि अगर वो इस ट्रेनिंग के मरहले को पार कर जाए और इस बंदे को वो अता हो जाता है जिसकी लगन में इसने पूरी ज़िंदगी जुस्तजू की होती है। इसमें आज़म दो तरह से बंदे को अता होता है। अगर इस इंसान में वैसी खसूसियत मौजूद हो जिस इस्म का वो विर्द कर रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा, वो ऐसे स्वालेह अमल करे यानी ऐसे ज़िंदगी में अमल करे जो इस इसमें ज़ात के साथ या इसमें सफ़ाती के साथ या उस आयत के साथ निस्बत रखते हों, यानी उनका उस आयत का मतलब एग्जैक्टली वही हो जो वो अपने अमलों में या अपनी ज़िंदगी में करने वाले जितने भी काम सर अंजाम देता है उसमें उसकी झलक दिखती हो। इसमें आज़म के लिहाज से अगर एक इस्म के मतलब यानी मिसाल को समझा जाए और गौर किया जाए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी, जैसे अर्रहमान, जिसका मतलब है रहम करने वाला। अब अगर अल्लाह ताला ने एक बंदे में ये वाली खसूसियत पैदाइशी तौर पे रखी हो तो इसमें कोई शक नहीं वो अपनी सिफ्त में
بے شک بے خبر ہونے کے باوجود وہ انسانیت کے ساتھ رحم دلی سے کام لیتا ہو تو یہ انسان اپنی ذاتی اس خصوصیت کی بنا پر رحم کرنے والا پایا جائے گا۔ اگر یہ بندہ اسی صفت کے حساب سے الرحمن کا ورد کرے تو اس کی اپنی ذات کے اندر کی خصوصیت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، اور اسی اسم کو اسم اعظم بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ بندہ اپنے تمام عملوں میں جو زندگی میں ہر روز کے اعتبار سے کرتا ہو، ان میں رحم کی ادا کو اور ادا کرتا جائے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسی صفاتی نام کے میننگز کو لیتے ہوئے، تو اگر کوئی بندہ رحم کی طلب تو رکھتا ہو لیکن خود انسانیت پر کسی بھی قسم کے فرائض نہ سمجھتا ہو کہ اس کو انسانیت کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انسانیت کے بارے میں ایسا کچھ سوچے، وہ اپنی ذات کے اوپر زیادہ فوکس کرے، تو یہ رحمانی صفت جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اگر وہ یا رحمانو کا ذکر کرے گا تو وہ اس کے لیے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ اب اگر دوسری قسم جہاں بندے میں موجود صفاتی نام کی خصوصیت نہ ہو، اور اگر ایسا بندہ کسی ایک اسم کا ذکر کرے تو اسے اس اسم کے حساب سے خود میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی جو اس اسم اعظم سے ملتی ہو۔ اگر بندہ خود میں تبدیلی نہ لائے تو یہی اسم اعظم اس کے لیے کبھی اعظم نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا اس کے لیے فیض حاصل کرنے کی جستجو کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر میں خود کے پڑے گئے وظیفہ کی بنا کے حساب سے اگر استخارہ کرتی ہوں تو میں اس اسم کی صفت کو خود کی بجائے دوسروں کے لیے کام میں لاتی ہوں بنا کسی غرض کے، تو یہ اس اسم کی صفت کو بحال رکھنے کے لیے ہے۔ اس مثال سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب ہم کسی اسم کی تکرار کرتے ہیں یا کسی آیت کا وظیفہ کرتے ہیں یا کسی آیت کو ایک خاص تعداد تک پڑھتے ہیں تو اس کو کنٹینیوسلی بحال رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لانا ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ کی بندوں کے لیے، اللہ کی انسانیت کے لیے فائدہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اسم اعظم کے بارے میں تھوڑی اور معلومات مل چکی ہوگی۔ ابھی ہم بات کرنے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کسی بھی اسم اعظم کو پڑھنے کے لیے یا اس کے پورے فائدوں کو پراپر طریقے سے حاصل کرنے کے لیے۔ تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ اپنے اندر کی خوبی کو جاننے کے لیے خود کے نام کی تکرار، یہاں پر میں کلیئر کر دوں، آپ نے اپنے اندر کی خوبی کو جاننے کے لیے خود کے نام کی تکرار کو آپ نے 5 لاکھ بار کم از کم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام رحیم ہے تو وہ اپنے نام کی تکرار کرے گا، رحیم 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 رحیم۔ صرف آپ نے اپنے نام کو ورد کرنا ہے 5 لاکھ بار۔ جب مکمل ہو جائے تو اپنے اندر موجود اپنے ذاتی نام کے ہمزاد سے آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا، جس سے آپ کو آپ کے اندر کی خوبیوں اور برائیوں کا ادراک خود بخود ہونے لگے گا۔ پھر خوبیوں پر کام کرنے سے پہلے اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتے جائیں۔ جب لگے برائیاں ختم ہو گئی تب اپنے اندر کی خوبیوں کے اعتبار سے آپ کسی ایک آیت یا اسماء الحسنہ کا انتخاب کریں جس کا مطلب آپ کے نام کے ساتھ مکمل پراپر طریقے سے ملتا جلتا ہو، یعنی نسبت رکھتا ہو۔ آپ کے نام کے تمام ٹوٹل اعداد کے حساب سے اور یا اس آیت یا اسماء الحسنہ کی ٹوٹل اعداد آپس میں میچ اپ ہونا ضروری ہے۔ جب وہ آپس میں میچ اپ ہو جائے اسی حساب سے آپ اس اسما کا یا اس آیت کی ڈیلی بیسس پہ تکرار کریں، یعنی اس کا وظیفہ کریں۔ مثال کے طور پہ میرا نام فلاں ہے، میرے نام کے اعداد 3 4 5 ہیں۔ میری آیت جو میں نے ڈیسائیڈ کی پڑھنے کے لیے اپنے نام کے حساب سے، اور یعنی ڈیسائیڈ کردہ اس میں الہی ان کی تعداد جو ہے وہ بھی 3 4 5 ہے۔ میرے نام کا مطلب خوش رہنے والا، تو اسماء الحسنہ میں ہم ڈھونڈیں گے محبت کرنے والا، کیونکہ جب محبت بانٹی جاتی ہے تو خوشی آٹومیٹکلی ملتی ہے۔ تو خوش رہنے والا اور محبت کرنے والا، یہاں پر بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نام کے اعداد کو پہلے فگر آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہم نے پڑھنی ہے یا جو اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں اس کی تعداد کو آپس میں میچ اپ کرنا ہے۔
یہ کچھ مسالے میں نے آپ کو دی ہیں جو آپ نے مد نظر لازمی رکھنی ہے. اگر آپ ان کا خیال کریں گے تو آپ تمام پراپر طریقے سے اس کے فیوز و برکات جو ہے جو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کا اسم اعظم بن کر آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ. اگر اس بتائے گئے طریقہ سے آپ کسی اسم کی تکرار کریں گے تو وہ اسم اعظم آپ کے لیے فائدہ ہر لحاظ سے رب عطا کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اسم کا مطلب ہے نام اور اعظم کا مطلب ہے بڑا، اور بڑی کوئی بھی چیز ہو وہ ہر چیز پہ فوقیت لے جاتی ہے. بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نام کی جب تکرار کرتے ہیں اور وہ آپ کے وجود کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کے میننگز اور مطلب پراپر طریقے سے آپ کی ذات کی شناخت اور پراپر طریقے سے آپ کی ذات کی خوبیوں کی پیروی کرتے ہوں گے، تو وہ آپ کا اسم جو آپ پڑھتے رہے ہوں گے وہ آپ کا اسم اعظم بن جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس اسم اعظم کی وجہ سے کوئی بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، چاہے وہ دعا کسی بیماری میں شفا کے لیے ہو، چاہے وہ دعا کسی پریشانی میں مدد کے لیے ہو، چاہے وہ دعا کسی اپنے جاننے والے کی پرابلمز کے ختم ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دعا آپ کے کسی کام یا کاروبار میں برکت کے لیے ہو. یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم بہت سے ایسے اسماء الحسنہ ہیں جن کی تکرار کرتے ہیں، جن کے وظائف کرتے ہیں اور ہمیں ان کے فائدے نہیں ملتے. اس کی ریزن میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں جو ریزنز بتائی تھی، ایک وہ ریزن ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اسم کی تکرار کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نواز دے اور وہ عطا کر دے کہ آپ کو آپ کے لفظوں میں تاثیر ملے، آپ کی باتوں میں تاثیر ملے، آپ کوئی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے، تو وہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کا کوئی ایک جو اسم آپ نے پڑھا تھا اللہ کی رضامندی کے لیے یا ایک خاص تعداد کے لیے یا اپنے نام کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو وہ جو آپ نے عطا کیا تھا اس میں تاثیر پیدا ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان پڑھتا، ابھی آپ کو جیسے میں نے مثال دی تھی یا رحمان، اگر آپ پڑھتے ہیں تو صفاتی صفت بے شک آپ کی وہ ہے اور آپ نے اس صفات کا جو ہے پراپر طریقے سے اپنے نام کی اعداد سے اس کو پڑھ لیا. ابھی یہ آپ کا اسم اعظم کیسے بنے گا؟ اسم اعظم وہ تو ایک سمپل اسم ہے، وہ اعظم تب بنتا ہے کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کی برکت کے لیے پڑھوں گی تو میرے اس اسم اعظم کی پڑھائی کی وجہ سے میری بسم اللہ میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. پھر چاہے میں بسم اللہ ایک بار پڑھوں گی نا تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں برکت ڈالے گا. تو بیسکلی اسم ایک ہی ہوتا ہے، اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. وہ اتنی تاثیر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی آیت کو متعلقہ معاملات کے حساب سے یا متعلقہ موجودہ موقع کے حساب سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آیت ایک دفعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے تاثیر ہوگی. یہاں پہ کچھ مثالیں دینا چاہوں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے اور آپ وہ کام کریں گے اور اس میں برکت ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح جب آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوں گے اور آپ پریشانی کی دعا جو ہے، جو مصیبتوں سے پریشانیوں سے دور کرتی ہے، جو ہماری احادیث کے اندر اور ہماری بکس کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پھر جب آپ پڑھیں گے کسی بھی موقع کے حساب سے تو وہ دعا جو ہے وہ اثر رکھے گی. اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ آیت پڑھ رہے ہیں یا وہ سورہ پڑھ رہے ہیں یا وہ مشکل پڑھ رہے ہیں، مشکل کے لیے پریشانی کے لیے وہ دعا پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے جو اسم اعظم کی تکرار کی تھی، جس طریقے سے کی تھی، اپنے نام کے اوپر پراپر طریقے سے اس کے فیوز و برکات آپ کو ملے تھے، اس کی وجہ سے اور اس کی مدامت رکھنے کی وجہ سے، ڈیلی بیسس پہ اس تعداد کو مکمل کرنے کی وجہ سے، ایک عرصے تک پڑھنے کی وجہ سے آپ کی باقی تمام پرابلمز جو ہیں آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہے تو آپ سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ کے پھونک ماریں گے اور وہ بندہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا. اس میں سورہ فاتحہ کا کمال بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو شفا کے لیے بنایا. تو جب انسان اپنے اسم اعظم کو اس طرح تلاش کر لیتا ہے، بعض اوقات انسان بہت سارے اسم اعظم پڑھتا ہے، بہت سارے اسم کی تکرار کرتا ہے اور اس کو اس کے فائدے ملتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کو فائدہ تبھی ملے گا جب موقع کے حساب سے اس آیت کو پڑھا جائے گا. آپ کو یا رحمان کو
مشکل کے وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یا رحمان کو بیماری کے ٹائم پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یا رحمان کو برکت کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، اس کا تاثیر، اس کی اثر، اس کا عزم اعظم بننا ہی آپ کے لیے اتنا موجب کار ثابت ہوتا ہے کہ آپ برکت کے ٹائم پہ جب کوئی برکت کی دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، مشکل کے ٹائم پہ مشکل کی دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، پریشانی میں پریشانی کی دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، استخارے کے ٹائم پہ استخارے کی دعا پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ کس وجہ سے؟ اس رحمان کے پڑھنے کی وجہ سے، اس صفت کے پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر موجود تھی اور جو آپ نے اجاگر کی، جو اپنے اندر بیدار کی، جس کی جو ہے نور کو آپ نے اپنے اندر ٹرانسفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نعمتوں سے نوازا۔ تو یہ ہوتا ہے اسم اعظم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم اعظم کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے ودن ون ایکسیس فار ملٹیپل یوزیج۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔